What is Ramadan? Why do we fast in the month of Ramadan? Why is the month of Ramadan so special for Muslims? Let's talk about this. We all know रमज़ान मुसलमानों के लिए एक अहम और एक प्रेशियस महीना है. As a Muslim, we start preparations several days before the arrival. Ramadan is our emotion. This is not the only month of fasting, but Ramadan is the month of peace. It is the month of rebuild the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. This is the month of forgiveness. This is the month of mercy. This is the month of Quran, month of revelation. रमज़ान में हर मुसलमान ख़ुद को फिर से मुसलमान बनाते हैं. रमज़ान में मुसलमान वो काम करते हैं जो अल्लाह चाहते हैं. रमज़ान का महीना ही है जिसमें हर इंसान अपनी पूरी कोशिश और लगन के साथ नेकी के काम करने की कोशिश करता है. सो बेसिकली रमज़ान इस्लामिक मंथ में से है. ये अल्लाह की जानिब से मुसलमानों के लिए एक गिफ्ट है. रमज़ान ये एक अरेबिक लफ्ज़ है जिसका माना जलाने के आते हैं. जैसे आग किसी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह रमज़ान भी हर मुसलमानों के गुनाहों को नस्तो नाबूद कर देता है. ये मुसलमानों को गुनाहों से पाक करने का महीना है. ये मुसलमानों के लिए बख्शिश का महीना है. चूँकि रमज़ान अल्लाह की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है, इसलिए इसका एक एक लम्हा और एक एक साअत और हर एक दिन बहुत ही काबिल क़द्र और इंतहाई प्रेशियस है. So, question is, why do we celebrate Ramadan? This is a very simple और main question. जब हम रमज़ान का सोचते हैं तो हमारे जहन में भूख और प्यास आती है. हाँ, ये रमज़ान का हिस्सा है, इसी से रमज़ान है. बट जब हमें अल्लाह ताला रमज़ान का बताते हैं तो पहली चीज़ जो अल्लाह रमज़ान का बताते हैं कि ये महीना वैल्यूएबल महीना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान करीम को नाज़िल फरमाया था. यही महीना है जिसमें तमाम उम्मत को इंसानियत का पैगाम भेजा गया था. रमज़ान इज़ द होली मंथ ऑफ मुस्लिम्स. इसी मंथ में अल्लाह ने कुरान करीम को लोहे महफूज से पहले आसमान पर आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया था. और इसी महीने में अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की सबसे पहली आयत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल फरमाई थी. रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है जिसमें आसमानी तमाम किताबें नाजिल हुई हैं. रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम के 5 पिलर्स में से है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत पर इबादत सौम पाई गई है. रोज़े इस्लाम में इतनी अहमियत के हामिल हैं कि सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही नहीं बल्कि सभी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ीन में से परहेज़गार में से बन जाओ. इस आयत से पता चलता है कि हम अकेली ऐसी उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, बल्कि हमसे पहली उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे. इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने हम पर और पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि हम लोग तक़वे वाले हो जाएं, ताकि हम अल्लाह वाले हो जाएं. हम क्या सोचते हैं? हम सिर्फ यही सोचते हैं कि रमज़ान में हम सिर्फ रोज़े रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं. लेकिन ये सिर्फ रोज़े और तरावी का महीना ही नहीं, बल्कि अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि ये महीना कितना ज़्यादा प्रेशियस महीना है, ये कितना ज़्यादा कीमती महीना है, कितना ज़्यादा कीमती महीना है, इसका हर लम्हा कितना ज़्यादा कीमती है, तो मुसलमान इस महीने का एक भी साथ एक भी लम्हा वेस्ट ना करे. इसका अंदाज़ा हम यहीं से लगा सकते हैं कि इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम सरकश शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ लिया जाता है. और इसी महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है. तो आप समझ सकते हैं कि ये महीना हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है. ये महीना कितना ज़्यादा कीमती है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हम तो सिर्फ 1 या 2 हफ़्ते पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, बट सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन महीनों पहले से इसकी रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर देते थे. और वो रजब और शाबान में उनकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर देते थे. इसके बारे में मैंने शाबान की इस वीडियो में ज़िक्र किया है.
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ کے ممبر میں 3 اسٹیپس تھے، تو آپ نے ایک اسٹیپ پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے پر رکھا آپ نے دوبارہ کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب امیزڈ ہو گئے کہ نہ ہم نے کوئی دعا مانگی اور نہ ہی آپ نے کوئی دعا کی، تو آپ نے آمین کیوں کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے حکم سے انہوں نے میرے سامنے چند دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ برباد ہے وہ شخص، پیتھیٹک ہے وہ پرسن جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ خود کو اللہ کی عبادت کر کے بخشوا نہ لے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ اتنی بڑی ذات جو پورے کائنات کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ حکم جو خالق کی کائنات ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، اس فضیلت کو بنائی ہے۔ اور دعا کرنے والا کون ہے؟ افضل الملائکہ جبریل علیہ السلام۔ اور آمین کہنے والی ذات جن کی زبان سے نکلا ہر لفظ حق ہے، جن کی کوئی آمین کبھی رد نہیں ہو سکتی، خدا جن کی آمین کو قبول کرتا ہے، وہ عظیم الشان ذات آمین کہہ رہے ہیں۔ تو کتنی زیادہ بڑی فضیلت ہوگی اس مہینے کی، آپ یہ سوچ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نیئرلی امپاسبل ہے کہ ہم اس مہینے کو پائیں اور خود کو خدا سے بخشوا نہ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی تمام امت پر انسانیت کا پیغام پہنچا سکتا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں کتنی چینجز لا سکتا ہے اس واحد مہینے کی فضیلت سے۔ چند چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کر رمضان کی شروعات کرنی ہے اور رمضان گزارنا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ them۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے پیوریفائی یور انٹینشنز۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقے، زکوٰۃ، خیرات جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ایک بار اپنی انٹینشنز کو، اپنی نیت کو چیک کر لیں۔ اسلام میں نیت کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ہماری اچھی اور بری نیت ہمارے اعمال کو جنتی یا دوزخی بنا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دکھاوے کا کوئی عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ ایون ہمارے تمام تر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا ہے، الاعمال بالنیات۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیت کا کتنا بڑا رول ہے۔ بخاری، ترمذی، مشکات، ان سب کی شروعات اسی حدیث سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے دل کو ہر بغض اور ہر کینے سے صاف کر لیں۔ جس بھی شخص کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہے یا کوئی بھی بغض ہے، اسے صاف کر لیں اور رمضان کا دل صاف اور ذہن صاف کر کے استقبال کریں۔ دل میں بغض رکھ کر کوئی عمل کرے تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل صاف نہیں ہے تو آپ کے اعمال جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بڑے بزرگ اس طرح دیتے ہیں کہ مانو تم نے کسی برتن میں سونا چاندی جمع کیا اور اس برتن میں چھید ہول ہو اور اس چھید سے سارا سونا چاندی نکل جائے، تو آپ کے ہاتھ میں کیا لگا؟ آپ تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اپنے ذہن کو کینے اور بغض سے صاف کر لیں، تاکہ آپ کے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں۔ آپ کا کوئی بھی بغض رمضان کی فضیلت سے بڑا نہیں ہے۔ نمبر 3، اخلاص سے عبادت کریں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان میں قرآن تو پڑھتے ہیں بٹ اس کی ریسنگ کرتے ہیں، اچھا اس نے 2 قرآن پڑھے ہیں، میں 4 پڑھوں گی، اس نے پچھلی دفعہ 4 پڑھے تھے تو میں 6 پڑھوں گی۔ سننے میں تو اچھا ہے کہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنی بڑائی کے لیے، اپنی پریز کے لیے کرتے ہیں، تاکہ جب وہ سب کے سامنے بتائے تو ان کی تعریف ہو۔ ایون انہیں یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قرآن صحیح پڑھ رہی ہیں یا نہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نعوذ باللہ غلط قرآن پڑھ کر پورا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا بٹ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور گناہ اور ثواب دینا اس کی ذات کے پاس ہے۔ ان سو کال لوگوں کی جن کو دکھانے کے لیے آپ یہ اعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمارے اعمال پر کوئی بھی زور نہیں ہے۔ انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ نمبر 4، do as many good deeds as possible۔ جتنی نیکیاں، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو کریں۔ رمضان میں ہماری ایک چھوٹی نیکی کا ثواب 70 گنا 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے نارمل دنوں سے۔ جتنا ہو سکے اتنا گناہوں سے بچیں۔
ایسا نہ ہو کہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں سیریز دیکھنا اسٹارٹ کر دیں، نماز پڑھتے ہیں اور سحری کے بعد حرام باتوں میں لگ جائیں۔ یہ نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھوں، تمام چیزوں کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے روزے کی جو روزے بھی رکھے اور گناہوں سے نہ بچے، آنکھ کان زبان کے گناہوں میں ملوث رہے، اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے سوائے بھوک کے۔ یہ مہینہ روزے رکھنے کا ہے اور قیام کرنے کا ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ پوری رات حرام باتیں کرنے کا، حرام ریلیشن شپس میں انوالو رہنے کا۔ باقی اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ کس کو کتنا گناہ دیتا ہے، کتنا ثواب دیتا ہے، یہ اس پر ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، میک اے ٹائم ٹیبل اینڈ رائٹ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ۔ اور اس رمضان میں تو فائنل ایگزام بھی ہیں، تو اس سے بہت آسانی رہے گی اور آپ کو اچھا ٹائم مل جائے گا عبادت کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی۔ ہر چھوٹے موٹے کام کا بھی ایک شیڈیول بنا لیں، اور اس بار صرف یہی نیت نہیں کرو کہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، ایک اور نیت، ایک نئی نیت کرو کہ اس بار اتنی صورتیں یاد کرنی ہے یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تفسیر کی کلاسز لینی ہے۔ ایک نئی نیکی کا سٹارٹ اپ کرو، ایک نئی نیکی، ایک نئی نیو ہیبٹ ڈیولپ کریں، ایک نیا ٹارگیٹ بناؤ کہ رمضان کو عام دن کی طرح نہیں گزارنا، ایک نئی نیکی کرنی ہے جو صرف رمضان میں ہی نہیں اس کے بعد بھی چلے۔ اس رمضان کو باقی رمضان سے بہتر بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، قیام اللیل۔ نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات کو جاگا کرتے تھے، خدا کی رضا کے لیے، اسے منانے کے لیے۔ ہم پورے سال نہیں تو ایک مہینہ تو ایسا بن سکتے ہیں نا جس میں ہم قیام اللیل کریں، خدا کو رات کو یاد کریں۔ یاد رکھیں رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کی رحمتیں چھائی رہتی ہیں رمضان میں، بکھری رہتی ہے، جتنا ہو سکے بٹور لو، کیا پتہ یہ موقع پھر ملے نہ ملے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی نیکی کا اجر کے لیے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے اگر ہم پورے رمضان میں قیام اللیل نہیں کر پائے تو کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اپارچونٹی ہے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 7، رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس میں خوب قرآن پڑھیں، لوگوں کو، غریبوں کو، مساکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں شارٹ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص غریبوں کو کھانا کھلائے تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت جا سکتا ہے۔ حدیث میں اور الفاظ بھی ہیں، میں نے شارٹ میں بتایا ہے۔ قرآن کو خوب سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم پورے سال تو ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں، بس کوشش کریں کہ رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 8، اللہ سے خوب دعا مانگیں۔ رمضان میں کئی اوقات ایسے ہیں جن میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کون ایسا شخص ہے جسے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ مانگنا ہو۔ یہ مہینہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، ہر چیز مانگنے کا مہینہ ہے۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، جتنا لے سکتے ہو اتنی رحمتیں بٹور لو۔ افطاری سے پہلے، سحری کے وقت اور لیلۃ القدر، یہ تمام اوقات ایسے ہیں، اور بھی اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے پھیلی ہوتی ہیں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ نمبر 9، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ مہینہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچنے کا نہیں ہے بلکہ سب کے بارے میں سوچنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی اس مہینے میں خوب صدقہ نکالا کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگ کوئی ڈریس لینے کے لیے یا کوئی گاڑی لینے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس مہینے میں صدقہ دینے کے لیے پیسے سیو کیا کرتے تھے۔ جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں نا، وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ 2 سے 3 گنا ہو کر ہمارے پاس آئے گا، قیامت کے دن ہمیں لوٹایا جائے گا، جبکہ ہمیں اس کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہوگی۔ صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی، صدقہ گواہی دیتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اس چیز کی۔ نمبر 10، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، نیت کریں کہ جیسی نیکی کے ساتھ ہم نے اپنے اس رمضان کو گزاری ہے ویسے ہی انشاءاللہ نیکی کے ساتھ ہم باقی 11 مہینے بھی گزاریں گے۔
جن گناہوں سے ہم بچ رہے تھے پورے رمضان، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ وہ گناہ ہم سے ہو ہی نہ، ایک نئے مسلمان بن کر نکلے، ایک نیا اوتار لے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نے 10 بار قرآن ختم کیا اور اس کے بعد اس کو مخمل میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ یہ مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ باقی 11 مہینے بھی خدا کی یاد میں گزاریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ رمضان اور رمضان سے بہتر بنا دے، اس میں مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے علاوہ بھی ہماری نیکی عطا فرما، ہمارے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح نیکیوں میں گزار دے۔ That's it for today's video. I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور انفارمیٹیو لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے اور دین کے معمولات حاصل کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔